औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जादूगर ऐसे हैं, कुछ सिफली अमल करने वाले लोग ऐसे हैं, कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले लोग ऐसे हैं और कुछ सिफली इमलियात करने वाले लोग ऐसे हैं जो दावे के साथ ये कहते हैं कि हमारी लगाई हुई बंदिश को कोई खोल कर दिखाए, या जो भी इंसान अपने दुश्मन को बर्बाद करने के लिए बंदिशें लगवाने के लिए उनके पास आता है, उन्हें ये लोग कहते हैं कि हमारी बंदिश को खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि कुरान पाक की सूरत, कुरान पाक की एक आयत या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे जो सिफाती नाम हैं, उन सिफाती नामों में से किसी एक नाम को भी पढ़ने की बरकत से हर तरह की बंदिश ख़त्म हो जाती है, हर तरह की बंदिश टूट जाती है, हर तरह की बंदिश रेज़ा रेज़ा हो जाती है। बस यकीन कामिल होना चाहिए। और जो इलाज कर रहा है, जो स्पिरिचुअल टीचर है, जो स्पिरिचुअल हीलर है, जो इलाज कर रहा है, वो इलाज में महारत रखता हो और उसके अंदर इतनी ज़्यादा रूहानी ताकत होनी चाहिए कि वो आसानी के साथ इलाज कर पाए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके दुश्मनों ने या जिनके हासिदों ने उन पर बंदिश लगवाई, मुख्तलिफ अक़साम की बंदिश लगवाई, जिसमें एक ख़ास किस्म की बंदिश ऐसी है जो इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है, इंसान को पस्ती में डाल देती है, इंसान की तरक्की को ज़वाल में तब्दील कर देती है। क्यों? क्योंकि इंसान किसी काबिल रहता ही नहीं है। लाजमी सी बात है, जब हमारा जहन ही सही तरीके से काम नहीं करेगा, हम सही डिसीजन नहीं लेंगे, सही तरह से अपनी वर्किंग नहीं करेंगे, सही तरह से हम फैसले नहीं करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी ख़राबी ही की तरफ जाएगी। हम कामयाब कहाँ हो पाएंगे, हम पुरसकून कहाँ रह पाएंगे। बेशुमार बंदिशों में से एक बंदिश ऐसी होती है जो इंसानी दिमाग पर लगाई जाती है, जिसे दिमाग की बंदिश कहा जाता है। दिमाग की बंदिश को हम कितने आसानी के साथ खोल सकते हैं और दिमागी बंदिश को हम कैसे खोल सकते हैं, कैसे इसका तोड़ कर सकते हैं और कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, आज वो तमाम तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दिमागी बंदिश में जो शख्स मुब्तला होता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी अलामात पाई जाती हैं जो अलामात ये बताती हैं कि इस शख्स पर दिमागी बंदिश हो सकती है या इस शख्स पर कोई बंदिश करवाई गई है। उन अलामात में से कुछ अलामात का ज़िक्र आज मैं करने जा रहा हूँ। इन तमाम बातों को करने से पहले मैं आपको एक पॉजिटिव पैगाम देना चाहता हूँ कि बेशुमार लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके जहनों में, जिनके कॉन्शियस माइंड में, जिनके सब कॉन्शियस माइंड में ये बात बिठा दी जाती है कि आप जो नाकाम हो रहे हैं या आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो बंदिशों की वजह से है, और फिर बंदिश के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों के जज्बात से खेला जाता है, उनके वक्त को भी ज़ाया किया जाता है और उन्हें ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब भी किया जाता है। तो आप तमाम लोगों ने पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव थॉट्स से दूर रहने की कोशिश करनी है। ज़िंदगी में कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में बार बार मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि किसी ने आप पर काला जादू, ब्लैक मैजिक या बंदिश करवा दी है। और भी बेशुमार मसाइल होते हैं। इन तमाम चीज़ों से हटकर भी बेशुमार ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपकी ज़िंदगी में अगर दाखिल हो जाएं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव पावर्स हैं जो अगर आपकी लाइफ में दाखिल हो जाएं तो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। और बाज़ मरतबा तो ये भी देखने में आया है कि इंसान पर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं होती, बस उसके फ़ैसले दुरुस्त नहीं होते जिसकी वजह से वो नुकसान उठाता है। तो हमें इन तमाम बातों पर अपनी नज़र रखनी है ताकि कोई भी इंसान हमें आसानी के साथ बेवकूफ़ ना बना सके और हमारे वक्त को ख़राब ना कर सके। ये एक पॉजिटिव पैगाम था जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आए जो ये यकीन के साथ कहते थे कि उन पर बंदिश है, क्योंकि उनको यकीन ही इतना दिला दिया गया था कि वो इस बात पर यकीन कर बैठे थे। मगर यकीन माने, जब मैंने उनके साथ सेशंस किए और मेरी उनसे बातचीत हुई
اور میں نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ان پر تو بندش نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو بندش تھی ہی نہیں تو میں ختم کہاں سے کر پاتا۔ ان کے ساتھ جو بھی پرابلم تھی پھر اسے سالو کرنے کی کوشش کی تو ان کی زندگی دوبارہ سے روٹین میں آنے لگی الحمدللہ، اور ان کو اللہ رب العزت نے شفایابی عطا فرمائی اور وہ اس پرابلم سے نکل آئے۔ تو ہمیں پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ، پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے تاکہ ہم اچھی زندگی کو گزار پائیں۔ یاد رکھیے گا کہ جادوگر جب بھی کوئی بندش لگاتا ہے یا سفلی عملیات کرنے والا جو غلط طریقے سے عملیات کرتا ہے، جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے عملیات کو یوز کرتا ہے، سفلی عملیات کو یوز کرتا ہے، لوگوں کی بربادی کے لیے ان چیزوں کو یوز کرتا ہے، یا کوئی کالا علم کرتا ہے، یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی بلیک میجک کرتا ہے، کیونکہ بلیک میجک کرنے کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں جنہیں میں ابھی تو ڈسکس نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلے جو اس کا اثر پڑتا ہے وہ ہمارے ذہن پر ہی پڑتا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر دماغ کو باندھنے کے لیے بھی مختلف قسم کے بلیک میجکس کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی بندشیں لگائی جاتی ہیں جو انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہیں کسی بھی انسان کے لیے۔ کچھ دشمن تو ایسے ہوتے ہیں، کچھ حسد کرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم پر مختلف قسم کے گندے عمل کرواتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے دل اس قدر پتھر ہو جاتے ہیں کہ وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ آج سے کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک فیملی آئی جو کہ بیرون ملک میں رہتی تھی۔ ان کے ساتھ میں نے ویڈیو کالنگ کے ذریعے سیشنز کیے۔ ان کے دشمنوں نے، ان سے حسد کرنے والوں نے ان پر ایک خطرناک قسم کا عمل کروایا، بلیک میجک کروایا، ایک خاص قسم کا بلیک میجک جو عمومی طور پر زیادہ تر بیرون ملک میں استعمال ہوتا ہے، یورپین کنٹریز میں استعمال ہوتا ہے۔ اس بلیک میجک کی وجہ سے ان کی پوری زندگی متاثر ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شخص بھی حسد کرتا تھا اس نے معصوم بچوں کو بھی نہ چھوڑا اور ان پر بھی بندش لگا دی۔ ان کا ایک بچہ تھا جس کا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ وہ چھوٹا بچہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، اسکول کے اندر اے پلس گریڈ لانے والا بچہ تھا، وہ پڑھائی کا بہت زیادہ شوقین تھا، اسٹڈی کرنے کو پسند کرتا تھا اور بڑی محنت کرتا تھا وہ اپنے پڑھنے میں، اور ہمیشہ ہائیسٹ پوزیشن لے کر آتا تھا وہ اپنے اسکول میں۔ لیکن جب اس پر بندش لگائی گئی تو آہستہ آہستہ بچے کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگا، اسٹڈی سے اس کا دل خراب ہونے لگا، وہ بہت جلد چیزوں کو بھولنے لگا، اسے دماغی کمزوری ہونے لگی، اسے جسمانی کمزوری ہونے لگی، وہ سست رہنے لگا، وہ جس طرح سے ایکٹیو رہا کرتا تھا اس میں کمی آ گئی، کھیل کود میں بھی کمی آ گئی۔ وہ مختلف قسم کے گیم کھیلا کرتا تھا لیکن اس میں بھی اس کا انٹرسٹ کم ہونا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ پڑھائی میں ویک ہونے لگا۔ انہوں نے ان کا علاج ڈاکٹرز سے کروایا، ڈاکٹرز کے بعد انہوں نے مختلف اسپریچول ہیلرز سے ان کا علاج کروایا اور اس طرح سے علاج کراتے کراتے وہ مجھ تک پہنچے۔ میں نے اللہ رب العزت کا نام لیا اور اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا مختلف طریقوں سے۔ میں نے اس بچے کا ٹریٹمنٹ انرجی ہیلنگ سے بھی کیا، اسلامک ہیلنگ سے بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی طریقہ علاج جو ہوتا ہے اس سے بھی اس کا ٹریٹمنٹ کیا۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ صحیح ہونے لگا، اللہ رب العزت نے اسے شفا یابی عطا فرمائی۔ آج وہی بچہ ہے، بالکل صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ جب وہ بندش ختم ہوئی تو اس بندش کے جو اثرات تھے وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے جسم سے نکلنا شروع ہو گئے، اس کی باڈی سے نکلنا شروع ہو گئے۔ وہ نگیٹیوٹی، وہ نگیٹیو انرجی نکلنے لگی اور یہ دماغ بند ہونے لگا تھا، جو اعصابی تناؤ بڑھ گیا تھا وہ ختم ہونے لگا۔ اور جب بندش ختم ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ روٹین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ حاسد اور کچھ دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ دماغی طور پر لگائی گئی جو بندش ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ اثر آپ کے ذہن پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دماغی بندش جو ہوتی ہے وہ انسان کو خاص طور پر اعصابی تناؤ کا شکار کرتی ہے، اسٹریس کا لیول اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اسے ہلکے ہلکے ڈپریشن فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ اینزائٹی والی کنڈیشن بھی اس پر رونما ہونے لگتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت وہ ڈرنے لگتا ہے، فیصلے جلد نہیں لے پاتا،
اس کا اعصابی نظام کمزور پڑنے لگتا ہے، اس کے اعصاب کمزور پڑنے لگتے ہیں، اور اعصاب سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ انسان جس پر دماغی بندش لگائی گئی ہے وہ اسٹڈی کرتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے اسٹڈی نہیں کر پاتا، 100% اپنا پورا دے گا، محنت اپنی پوری کرے گا، لیکن پھر بھی نتیجہ وہ نہیں آ پاتا جو کہ آنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی اچھا بزنس کرتا ہے تو وہ بزنس میں ناکام ہونے لگتا ہے، وہ صحیح طریقے سے فیصلے نہیں کر پاتا، وہ پوری انرجی کے ساتھ اپنے بزنس کو رن نہیں کر پاتا، انسان کی کانسنٹریشن کم ہونے لگتی ہے، ذہنی یکسوئی ختم ہونے لگتی ہے۔ سب سے اہم ترین بات، انسان کی نیند ڈسٹرب ہونے لگتی ہے۔ بندش جب ہوتی ہے تو انسان کی نیند پر بہت خاص اثر پڑتا ہے، کیونکہ نیند ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے نیند نہیں لی، آپ صحیح طریقے سے اگر سو نہیں پا رہے تو آپ کی پوری لائف ڈسٹرب ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، جسم تو آپ کا ڈسٹرب ہوگا، ذہن تو آپ کا ڈسٹرب ہوگا، لیکن عام روٹین لائف بھی آپ کی ڈسٹرب ہونے لگے گی۔ اس لیے پرسکون نیند سونا بہت ضروری ہے، لیکن انسان کی نیند ڈسٹرب ہونے لگتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سو کر اٹھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو فریش محسوس نہیں کرتے، چہرے کی تازگی ختم ہونے لگتی ہے، آنکھوں میں سے رونق ختم ہونے لگتی ہیں، یہ بندشوں کی علامات میں سے ہے۔ آنکھوں کی چمک ختم ہونے لگتی ہے، انسان کے اندر اٹریکشن ختم ہونے لگتی ہے، قوت فیصلہ متاثر ہونے لگتی ہے، انسان تھوڑا سا کام کر کے بھی تھکنے لگتا ہے، انسان کو اپنے اندر ایک بے رونقی سی کبھی کبھی فیل ہونے لگتی ہے، اسے اندر سے خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی خوشی والی بات بھی ہوتی ہے نا تو وہ اس طرح سے خوش نہیں ہو پاتا جیسے اس خوشی کا اظہار اس کے وجود سے ہونا چاہیے، جیسے اس خوشی کا اظہار اس کے وجود سے ہونا چاہیے، اس کی باتوں سے ہونا چاہیے، اس کے چہرے سے ہونا چاہیے، اس کی مسکراہٹ سے ہونا چاہیے۔ وہ اس طرح سے خوش نہیں ہو پاتا، خوشی اس کے اندر فیل نہیں ہو پاتی اسے اپنے اندر، اور ہر وقت دماغ پر دباؤ رہتا ہے، ہر وقت ذہن کن رہتا ہے، ایسے لگتا ہے کسی نے ذہن بند کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منٹوں میں فیصلہ کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی مسئلے کو سننے کے بعد اس کے اندر سے سلوشن نکال لیتے ہیں، یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسے لوگوں پر بھی بلیک میجک ہو جائے یا کسی بھی گندے علم کرنے والے نے اس پر بندش کر دی ہے، دماغی بندش کر دی ہے، تو وہ سلوشن نہیں نکال پاتا بلکہ اور الجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں پر دماغی بندش ہوتی ہے ان میں ایک علامت اور پائی جاتی ہے، وہ چڑچڑے ہونے لگتے ہیں، ذرا سی بات پر چڑچڑاہٹ کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اور سب سے اہم ترین بات، کسی بھی کام میں ان کا دل نہیں رکھتا، کسی بھی کام کو وہ یکسوئی کے ساتھ نہیں کر پاتے، بار بار اپنے فیصلوں کو بدلنے لگتے ہیں۔ آج ایک ڈیسیجن لے لیا ہے، اس پہ تھوڑا سا عمل کیا، اسے چھوڑ دیا، یا اگر نہیں بھی چھوڑا تو سوچنے شروع کر دیتے ہیں میں اس کو چھوڑ دوں، میں پتہ نہیں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ مختلف قسم کی ان کے ذہن میں خیالات آنے لگتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس کا اثر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے، اور جب آپ کی پرفارمنس متاثر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے نتیجہ بھی آپ کو اچھا ملنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ آپ پر دماغی بندش ہوئی بھی ہے، علامتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، آپ نے علاج بھی کروایا ہے لیکن آپ کو افاقہ نہیں ہو رہا ہے، تو چند چیزوں کا انتظام کر لیں، اور جو کچھ میں بتا رہا ہوں مکمل یکسوئی کے ساتھ، مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، مکمل پاکیزگی کے ساتھ دیے گئی ہدایت پر عمل کریں، اور جو طریقے علاج بتا رہا ہوں اسے نوٹ کر لیں۔ آپ نے 3 چیزوں کا انتظام کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے کالے رنگ کی ڈوری لینی ہے، کالے رنگ کا دھاگا نہیں لینا ہے، آپ نے کالے رنگ کی ڈوری لینی ہے، اتنی ڈوری لینی ہے جسے آپ گلے میں پہن سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک پانی کی بوتل لینی ہے، اور جو آئل یعنی کہ جو تیل آپ اپنے سر میں لگاتے ہیں وہ تیل آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جسم پر عطر لگانا ہے، اور ایک چیز اور بھی، آپ نے ایک اپنی پسند کا عطر بھی رکھنا ہے، آپ نے ایک عطر کی شیشی بھی رکھنی ہے اور اس پر بھی دم کرنا ہے۔ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ آپ نے اپنے سامنے پانی کی بوتل رکھنی ہے، آئل کی شیشی رکھنی ہے اور عطر کی شیشی رکھنی ہے، اور ان کے کیپ کو، ان کے کور کو کھول لینا ہے،
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 40 ٹائمز یعنی 40 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اور آخر کے اندر آپ نے 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پانی کی بوتل پہ دم کرنا ہے، تیل کی شیشی پہ دم کرنا ہے، عطر پر دم کرنا ہے، اور آخر میں خود پر دم کرنا ہے۔ دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیل لینا ہے۔ اول آخر درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 21 ڈیز تک کرنا ہے۔ اب آپ کی بچ گئی ہے ڈوری۔ اب آپ نے ڈوری کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی بندش کے توڑ کے حوالے سے یہ عمل کریں گے، بندش کو ریموو کرنے کے حوالے سے جب بھی آپ یہ عمل کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد پھر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب تک آپ کا عمل جاری رہے گا، آپ نے ہفتے والے دن یا منگل والے دن لال رنگ کی چیز کا صدقہ دینا ہے۔ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کالے رنگ کی جو ڈوری لی تھی اسے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور اس ڈوری پر آپ نے 7 گراہیں لگانی ہیں۔ اس ڈوری پر آپ نے 7 گراہیں لگانی ہیں۔ اب اس میں آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے ہر گرہ پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، ڈوری میں گرہ لگائیں گے، اس گرہ پر دم کریں گے اور اس کو ٹائٹ کر دیں گے۔ پھر اسی طرح سے دوبارہ گرہ لگائیں گے، پھر اس گرہ پہ دم کریں گے، پھر اس کو ٹائٹ کر دیں گے۔ اس طرح سے 7 گرہیں آپ نے لگانی ہیں دم کر کے۔ اس کے بعد آپ نے اس ڈوری کو اپنے گلے میں پہن لینا ہے۔ 7 دن تک یہ ڈوری آپ کے گلے میں رہے گی، 7 دن تک۔ 8ویں دن آپ نے نئی ڈوری بنانی ہے، لیکن نئی ڈوری بنانے سے پہلے آپ نے اس پرانی ڈوری کو آگ میں جلا دینا ہے۔ اسی ترتیب سے جب تک آپ عمل پڑھتے رہیں گے، ہر 8ویں دن آپ نئی ڈوری بنا کر پہن لیں گے اور پرانی ڈوری کو آپ نے جلا دینا ہے۔ میں جو کچھ بتا رہا ہوں اسے نوٹ کر لیں، اطمینان سے ریلیکس ہو کر سن لیں۔ صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، دماغی بندش کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کرنے کی وجہ سے بڑے سے بڑے جادوگر نے بھی اگر پاورفل، انتہائی پاورفل بندش لگائی بھی ہوگی تو وہ بندش ٹوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ بندش ریموو ہو جائے گی۔ اس کے اثرات آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی دوبارہ سے روٹین پر آ جائے گی۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھا کریں، اور حسب توفیق صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔